आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशाना बसीरत का ये यूट्यूब चैनल है जिससे मैं आपसे मुखातिब हूँ, और किताब जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है महफिल व मजालिस। इसका हिस्सा अव्वल है जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, और अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी इसके मुसन्निफ़ हैं। इसको पढ़ते हुए हम दास्तान अज़ीमत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम तक पहुँचे थे। उसका एक हिस्सा हमने कंप्लीट किया था, यानी आधा हम उसको पढ़ चुके थे। अब आइए आगे से हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। पेज नंबर 172। अमली ज़िंदगी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इनफरादियत काबिल मुलाहिज़ा है। यहाँ से हम इब्तिदा करते हैं। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि हज बैतुल्लाह के लिए जब जा रहे हैं, आपकी जितनी भी करीमाना सिफ़ात हैं हमने वो देखी थी इमाम की, और उसके अलावा हमने ये देखा था इमाम का इल्म कितना है, हिल्म क्या है, वो तमाम चीज़ें देखते हुए, और इल्म कितना है मौला का, वो सब देखते हुए हम यहाँ तक पहुँचे कि अमली ज़िंदगी में भी इमाम हसन की इनफरादियत काबिल मुलाहिज़ा है। ज़िंदगी चंद ही मंजिलों से गुज़र रही है, मगर खंदक, खैबर, हुनैन, मक्का, फ़तह मक्का, गदीर सारे वाक़यात निगाहों से गुज़र गए, और सब में किसी न किसी मक़दार में हिस्सा भी लिया है। वफ़ात पैगंबर के बाद मसाइब का सिलसिला शुरू हुआ। हक़ छिना, घर जला, मोहसिन की शहादत वाक़ हुई, बाप की हुकूमत गई, माँ की तकज़ीब की गई, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम हालात का गहरा मुताला करते रहे। जिस दिन मौका मिलेगा उम्मत को बता दूंगा कि तुम्हारी बिसात व औकाती क्या है। मेरे बाप का हक़ छीन लिया, मेरी मादर गिरामी सरे दरबार आई और इनके दावे को रद्द कर दिया। हद ये है कि ख़ुद मुझे भी गवाही में पेश किया गया, लेकिन मासूम बच्चों की गवाही को भी ना माना। इस्मत के आला तसव्वुर से नावाकिफ़ थे तो कमसिन बच्चों ही की इस्मत पर एतमाद कर लिया होता। आखिर हज़रत यूसुफ़ के मसले में बच्चों की गवाही मानी गई या नहीं, लेकिन यहाँ तो फ़लसफ़ा ही दूसरा है। खैर, आज मिंबर पर तुम्हारा कब्ज़ा हो गया है, जो चाहो फैसला करो, वक्त आने दो, मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत से बाखबर कर दूंगा। चंद दिन गुजरे थे कि शहजादे का गुज़र मस्जिद की तरफ से हो गया। देखा बादशाह वक्त मिंबर पर तशरीफ़ फरमाए और अपने हाली और मवाली के दरमियान कुछ वाज़ व नसीहत फरमा रहे हैं। पेज नंबर 173। इमाम हसन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और बढ़कर फरमाया, मेरे बाप के मिंबर से उतरो, जहाँ तुम्हारे बाप का मिंबर हो वहाँ जाओ। लहजे में कुछ इस कदर जलाल था कि कोई बचपना कहकर न टाल सका, और हाकिम वक्त को मिंबर से उतरना पड़ा। ये और बात है कि शर्मिंदगी को मिटाने के लिए शहजादे को गोद में लेकर मिंबर पर गए और फरमाया, बेशक ये इनके बाप का मिंबर है, मेरे बाप का नहीं। अजीज़ान मोहतरम, बाक़ी आपकी निगाहों में है। अब ज़रा एक एक लफ्ज़ का तज्ज़िया कीजिए तो कितने ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। शहज़ादा सुलह ने अपने बाप का मिंबर कहकर इस हकीकत की तरफ इशारा कर दिया कि ये मेरे नाना का भी मिंबर है और मेरे बाबा का मिंबर भी है। अगर बाबा का मिंबर समझते हो तो तुम्हें बैठने का हक़ नहीं है, और अगर नाना का मिंबर समझते हो तो तस्लीम करो कि मैं इनका फ़र्जंद हूँ, और मुबाहिला के मैदान में इनकी सदाकत और हक़ानियत की गवाही के लिए मैं ही गया था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अपने बाप के मिंबर पर जाओ कहकर उम्मत की बेकसी की तरफ इशारा कर दिया कि तख्त व ताज पर कब्ज़ा करने वालों का कोई माजी नहीं है, और ना इनके आबा और अजदाद में कोई साहिब मिंबर था। अब ये कितना बड़ा जुल्म है कि जिसका घर मिंबर है वो ज़ेरे मिंबर रहे, और जिसके बुज़ुर्गों ने मिंबर नहीं देखा वो बालाए मिंबर जलवा फिगन हो जाए। बादशाह वक्त ने भी मिंबर से उतरकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बयान की तस्दीक कर दी, और इस्मत हसन ने आवाज़ दी, अभी चंद ही दिन गुजरे हैं जब तुमने मेरी गवाही को रद्द कर दिया था। देखा तुमने किस तरह मैंने अपने हक़ का इकरार ले लिया और तुम्हें मिंबर से उतार लिया। पेज नंबर 174। कुर्बान इस शहज़ादे सुलह फ़र्जंद पर रसूल के कि क़यामत तक के लिए मिंबर का फ़ैसला कर दिया। अब किसी भी आने वाले बादशाह के लिए ये जवाज़ ना रहेगा कि हमें उम्मत से मिंबर मिला है या साबिक़ खुलफ़ा और सुल्तान से मिला है, इसलिए कि मिंबर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बुज़ुर्गों का तरका है। न किसी उम्मत को कब्ज़ा करने का हक़ है
نہ بادشاہ کو۔ اس ممبر پر جو بھی قدم رکھے گا وہ حق آل محمد علیہ السلام کا غاصب ہوگا، اور غاصب کو حقدار نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھا آپ نے ایک خاموش انسان کس طرح بڑے بڑے خطیبوں کی زبانیں بند کر دیں اور حقائق کے دریا بہا دیے۔ پہلی منزل پر حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے بعد امام حسن نے سکوت اختیار کر لیا اور باپ کی روش پر قائم رہے۔ باپ خانہ نشین رہے تو فرزند نے بھی گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی، اور تھوڑے عرصے کے بعد باپ جمل کے میدان میں نظر آیا تو بیٹا بھی علم لشکر لے کر میدان میں آ گیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ جمل میں علم لشکر محمد حنفیہ کے ہاتھوں میں تھا، لیکن جب محمد حنفیہ بار بار حملہ کرنے سے رک گئے تو امیر المومنین نے علم لشکر امام حسن کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا، میرے لال ذرا اس صاحب محمل کے اونٹ پر حملہ کرو۔ امام حسن علیہ السلام پرچم لے کر آگے بڑھے اور چند لمحوں میں جمل تک پہنچ گئے۔ صاحب محمل آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے یقیناً کہ کن خاتون کی طرف اشارہ ہے جو محمل میں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہاں سے بیٹھ کر مختلف ہدایات جاری کر رہی تھیں، اور جن کی وجہ سے یہ جنگ پیش در پیش ہوئی تھی۔ تو امام حسن پرچم لے کر آگے بڑھے اور چند لمحوں میں محمل تک پہنچ گئے۔ اونٹ کو نیزہ مارا اور مسکراتے ہوئے باپ کی خدمت میں آ گئے۔ محمد حنفیہ حیرت سے دیکھتے رہ گئے اور علی کے لال نے مارکے کو سر کر لیا۔ حقیقت ہے فاتح جنگ جمل یقیناً اور یقیناً امام حسن مجتبیٰ ہی ہیں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ مولا کائنات نے دونوں کا دل رکھنے کے لیے فرمایا، محمد پریشان نہ ہو، تم میں اور حسن میں بڑا فرق ہے، تم میرے فرزند ہو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں۔ پیج نمبر 175۔ یہ ضرف بھی مولا کائنات کا تھا، ورنہ دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا تو بلندی کو اپنی طرف منسوب کرتا اور کہتا کہ کیوں نہ ہو، یہ طرفین سے ہاشمی ہونے کا اثر ہے، لیکن مولا کائنات نے کمال کو پیغمبر کی طرف منسوب کر کے دنیا پر واضح کر دیا کہ اپنے لیے جینا اور ہوتا ہے اور پیغمبر کے لیے زندہ رہنا اور ہوتا ہے۔ صفین اور نہروان میں بھی امام حسن علیہ السلام کی یہی کیفیت تھی اور باپ کے زیر سایہ برابر مجاہدات میں حصہ لیتے رہے۔ سن 40 ہجری میں شام کی حکومت نے اپنی پے در پہ شکست کا انتقام لینے کے لیے ابن ملجم سے سازش کی اور مسجد کوفہ میں عین حالت سجدہ میں امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کرا دیا، اور علی علیہ السلام نے اس شہادت کو بھی اپنی کامیابی قرار دے کر فزت و رب الکعبہ کا اعلان کر دیا۔ شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد امام حسن کی زندگی کا مستقل دور شروع ہوتا ہے۔ اب تک کبھی نانا کے ساتھ رہے، کبھی بابا کے ساتھ، اب امت کے جملہ معاملات کے خود ذمہ دار ہیں اور قوم کے مقدر کا فیصلہ اپنے ہی ہاتھوں کرنا ہے۔ چنانچہ اپنے بابا کی شہادت کے بعد ایک تاریخی خطبہ پڑھا اور امت کو جملہ حالات سے باخبر کرتے ہوئے بیعت لی۔ معاویہ بن ابی سفیان کو اس بیعت کی اطلاع ملی تو 60,000 کا لشکر روانہ کر دیا اور عراق کو زیر کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ نے بھی 40,000 کا لشکر مرتب کیا، لیکن ایک منزل پر جب آپ نے صلح آمیز گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تو فوج میں بغاوت پھیل گئی اور لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ معاذ اللہ، یہ بھی اپنے باپ کی طرح گمراہ ہیں۔ کل انہوں نے بھی صلح کی تھی اور آخرکار شکست کھا گئے تھے، آج یہ بھی صلح کر کے امت کو ذلیل و رسوا کرنے چاہتے ہیں۔ پیج نمبر 176۔ ہنگامہ اتنا بڑھا کہ آپ کو متعدد اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا اور معاویہ نے عراقیوں کی حالت کو دیکھ کر باقاعدہ صلح کی پیشکش کر دی اور یہ سوچا کہ اس طرح حسن علیہ السلام کا سارا لشکر منتشر ہو جائے گا اور میں سب کو اپنی طرف کھینچ لوں گا۔ صلح میں اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کہ سادہ کاغذ بھیج دیا اور ہر شرط پر رضامندی کا اعلان کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے حالات کا گہرا جائزہ لیا اور فوج کی بغاوت کے امکانات پر بھی نگاہ ڈالی، لیکن
آپ نے صلح پر رضامندی ظاہر کر دی اور یہ واضح کر دیا کہ میں فوج کی مرضی کی خاطر مرضی پروردگار کو پامال نہیں کر سکتا۔ کل جب نانا نے صلح کی تھی تب بھی لوگ مخالف تھے۔ جب بابا نے صفین کے بعد تحکیم پر سکوت اختیار کیا تھا جب بھی لوگ مخالف تھے، اور آج بھی بغاوت ہوگی، لیکن میں صلح کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے صلح نامہ مرتب کیا، اور جس طرح باپ نے تحکیم میں کتاب خدا کو حکم بنایا تھا، اسی طرح بیٹے نے بھی 2 بنیادی شرطیں رکھیں۔ پہلی شرط یہ کہ حاکم شام کو کتاب و سنت پر عمل کرنا ہوگا، اور دوسری شرط یہ کہ امیر المومنین پر سب و شتم کے سلسلے کو بند کرنا پڑے گا۔ صلح نامہ مرتب ہو گیا، حاکم شام نے قبول بھی کر لیا۔ امام حسن علیہ السلام نے تخت و تاج چھوڑ دیا اور فوج میں حسب توقع بغاوت پھیل گئی۔ لوگوں نے مومنین کو ذلیل و رسوا کرنے کا الزام لگانا شروع کر دیا، اور فرزند رسول نانا کی سیرت پر عمل کر کے مطمئن رہا۔ پیج نمبر 177۔ واقعہ تاریخ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور ہر مقام پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے تو صرف یہ عرض کرنا ہے کہ شام کے حاکم نے سادہ کاغذ بھیج کر واضح کر دیا کہ امام حسن علیہ السلام کوئی غلط اقدام نہیں کر سکتے، اور امام حسن علیہ السلام نے بھی شرائط لکھ کر نادان مسلمانوں کی زبان بند کر دی کہ خبردار، اب مجھ پر معاویہ کی بیعت کرنے کا الزام نہ لگانا۔ میں نے معاویہ کی شرائط پر عمل نہیں کیا ہے، معاویہ سے اپنی شرائط پر عمل کروایا ہے۔ اب اگر صلح کوئی بیعت سے تو نبی کے لال نے بیعت لی ہے، بیعت کی نہیں ہے۔ یہاں پر اس چیز کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں کہ جب امام حسن مجتبیٰ پر الزام لگایا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صلح کر لی ہے اور مومنین کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا اور ان کو رسوا کر دیا خدا نخواستہ، تو اگر صلح نامہ، اور واقعی اگر پڑھا جائے صلح نامہ کی شرائط کو، تو وہ شرائط تمام کی تمام جو ہیں وہ مسلمانوں اور مومنین کے حق میں ہیں، وہ تمام کی تمام شرائط، اور وہ اس نے مانی ہے۔ بعد میں اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا وہ ایک الگ مسئلہ، اور پھر وہ حالات اور وہ واقعات بھی بہت مختلف ہیں۔ تو یہاں پر یہی بیان کر رہے ہیں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کہ امام یہ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ کی شرائط پر عمل نہیں کیا ہے، بلکہ معاویہ سے اپنی شرائط پر عمل کروایا ہے۔ اگر صلح گوئی جو ہے، صلح گوئی بیعت ہے، یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے، یہ صلح کو یہ کہتے ہیں کہ جی بیعت کر لی اس کی، تو اگر وہ بیعت ہے تو نبی کے لال نے بیعت لی ہے، بیعت کی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری طرف معاویہ کے صلح نامے کو روندنے سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ فریبکار حکومت ہے، امامت نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ سوال اٹھا کہ امام حسن علیہ السلام حکومت شام کے مقابلے میں دھوکہ کھا گئے اور انہیں حالات کا صحیح اندازہ نہ ہو سکا، تو امام کی جلالت نے مسکرا کر آواز دی کہ خدا کا شکر ہے کہ دھوکہ کھایا ہے، دھوکہ دیا نہیں ہے۔ نادانو، اسلام میں دھوکہ دینا جرم ہے، دھوکہ کھانا کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلح نامے میں امام حسن علیہ السلام نے کتاب خدا پر عمل کرنے کی شرط لگا کر واضح کر دیا کہ اگر حکومت شام کتاب و سنت پر عامل ہوتی تو مجھے شرط لگانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں نے شرط اس لیے لگائی کہ شام کی حکومت سے دستخط کرا کر اس کے طرز حکومت کو واضح کر دوں اور اس کے کتاب و سنت سے الگ ہو جانے کا اقرار لے لوں۔ اب بتلاؤ کہ میں ہارا یا جیتا، میں نے صلح کر کے کچھ کھویا ہے یا کچھ پایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب و شتم کے بند کرنے کی شرط بھی اسی حقیقت کا اعلان ہے کہ شام میں یہ سلسلہ جاری ہے، ورنہ مجھے بند کرانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب کوئی بنی امیہ کا نمک خوار یہ نہیں کہہ سکتا کہ شام کی حکومت نے علی علیہ السلام کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، اور غلامان علی اگر غاصب حکومتوں پر تنقید کرتے ہیں تو یہ ان کی کوئی ایجاد یا بدعت ہے۔ نہیں، یہ انداز حکومت شام پہلے اختیار کر چکی ہے۔ غلامان علی علیہ السلام پہل نہیں کرتے لیکن جواب دیتے ہیں، کہیں بند بھی نہیں ہوتے۔ حکومت شام نے بر وقت ان حالات کا اندازہ نہیں کیا،
لیکن چند ہی دنوں میں یہ محسوس کر لیا کہ اس صلح میں حکومت کو گھاٹا ہوا ہے۔ پیج نمبر 178۔ اور امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے سیرت پیغمبر کی تجدید کر دی ہے۔ اب کسی مسلمان کو ان کی صلح پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، البتہ میری خلاف ورزی پر اعتراض کرنے کا حق ہے۔ معاویہ کو بہت دیر میں یہ سمجھ میں آیا کہ میری ہی اگر میں خلاف ورزی کروں گا تو مسلمان مومنین جو ہے وہ حق میرے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں، اسی لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے اور توہین و ذلت کا یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ حکومت کے لیے یہ کام کوئی اہم کام نہیں تھا۔ امیر المومنین اپنی زندگی میں فرما گئے تھے کہ حاکم شام مجھ سے زیادہ ہوشمند نہیں ہے، لیکن کیا کروں کہ میرے اقدامات میں دین حائل ہو جاتا ہے اور اسے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے آپ کی ایک زوجہ جودہ بنت اشد سے ساز باز کی اور 1,00,000 درہم انعام کے عوض آپ کو زہر دلوا دیا۔ زہر اپنا کام کر گیا۔ امام حسن علیہ السلام دنیا سے انتقال فرما گئے، لیکن دنیائے انصاف پر واضح ہو گیا کہ مظلومیت امام کا شعار ہے اور ظلم و ستم حکومت کا کردار۔ امامت اسلام کے نام پر باپ کے قاتل سے بھی صلح کر سکتی ہے اور حکومت تخت و تاج کے لیے صلح کے بعد بھی زہر دے سکتی ہے۔ زہر دیا گیا، زہر کا اثر پھیل گیا۔ عالم یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام کا جسم اقدس سبز ہو گیا اور ایک غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بہن زینب قریب بیٹھی تھیں۔ اعزاز و اقربا کا مجمع تھا کہ ایک مرتبہ قے ہونے لگی۔ بہن نے دیکھا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں آ رہے ہیں۔ کون بہن ہوگی جو اس منظر کو دیکھ سکے؟ مگر اللہ رے زینب کا حوصلہ۔ مدینے میں بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے اور کربلا میں بھائی کے ساتھیوں کے 72 لاشیں دیکھے۔ یہاں بھائی کو موت کے بستر پر دیکھا، وہاں بھائی کو شمر کے خنجر کے نیچے دیکھا، لیکن نہ یہاں فریاد کی نہ وہاں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھے بھی تو دعا کے لیے، پروردگار میرے حسین کی قربانی کو قبول کر لے۔ پیج نمبر 179۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام بے سہارا ہو گئے۔ قاسم و عبداللہ یتیم ہو گئے۔ ام فروہ کے سر سے وارث کا سایہ اٹھ گیا۔ زینب بھائی سے جدا ہو گئیں۔ ام کلثوم کا سہارا ٹوٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنازہ تیار ہوا۔ امام حسین علیہ السلام حسب وصیت جنازے کو لے کر قبر رسول کی طرف چلے۔ بنی امیہ نے راستہ روکا۔ ایک خاتون نے بنی امیہ کی قیادت کی اور ہاشمی شیروں کے غیظ و غضب کو دیکھ کر ظالموں نے تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ امام حسین نے بھائی کی وصیت کے مطابق ہاشمی جوانوں کو روکا۔ اب جو جنازہ رکھا گیا تو متعدد تیر جنازے میں پیوست ہو گئے۔ میں نہیں جانتا کہ بھائی پر کیا گزر گئی اور محمد حنفیہ اور جناب عباس جیسے بہادروں نے کیسے برداشت کیا، لیکن اللہ رے صبر و استقلال کہ ان مصائب کے باوجود جنازے کو واپس لا کر بقیع میں دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں گا مولا حسین ہماری جانیں قربان، یہ صبر و حوصلہ، بھائی کے جنازے میں تیر دیکھے اور اف نہ کی، لیکن مولا 70 تیر دیکھ کر صبر کرنا آپ کا کام تھا، اور تیروں پر جسم نازنین کو معلق دیکھ کر صبر کرنا آپ کی بہن زینب کا کام تھا۔ اللہ، وہ عصر کا ہنگام، وہ زمین کربلا کا زلزلہ، وہ حسین کا زخمی ہو کر گھوڑے سے گرنا، وہ تیروں پہ جسم نازنین، وہ شمر ملعون کا خنجر اور فاطمہ زہرا کی فریاد، وہ فضائے کربلا کی آواز، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ حسن مجتبیٰ کی شہادت پر امام حسین روئے، غم منایا۔
مرثیہ پڑھا، لیکن مجھے کہیں نہ ملا کہ شدت غم میں یہ کہہ دیا ہو کہ بھیا آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی اور راہ چارہ و تدبیر مسدود ہو گئی۔ عجب نہیں مصلحت یہ رہی ہو کہ ابھی میرا عباس زندہ ہے، میری کمر مضبوط ہے، لیکن جب کربلا میں مقتل سے آواز آئی تو حسین علیہ السلام کے ہاتھ کمر تک پہنچ گئے۔ بھائی عباس، تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی اور راہ چارہ و تدبیر مسدود ہو گئی۔ بھیا دشمن تانے دے رہے ہیں کہ علمدار کہاں ہے؟ عباس اٹھو، میں دشمنوں کو کیا جواب دوں؟ میرے بھیا۔ پیج نمبر 180۔ زادارو آخری منزل، بیان آخری منزل تک آ گیا ہے۔ ایک جملہ کہہ کر مجلس کو تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ صاحبان اولاد کا مجمع ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آل محمد کے لیے سارے صدمے ایک طرح سے ہیں اور کمسن بچے کی یتیمی کا خیال ایک طرف۔ سارے صدمے ایک طرف ہیں اور کمسن بچے کی یتیمی کا خیال ایک طرف۔ ہائے وہ ماں کیا کرے جس کا 2 برس کا بچہ یتیم ہو گیا ہو؟ وہ بی بی کیا کرے جس کی آغوش میں مرحوم کی یادگار ہو، مرحوم شوہر کی یادگار ہو اور حسرت سے باپ کے جنازے کو دیکھ رہی ہو؟ وہ اپنے والی کا ماتم کرے یا اپنے کمسن بچے کو بہلائے؟ غم و الم کی ماری خاتون اپنے حالات کا مرثیہ پڑھے یا اپنے بچوں کو لوریاں دے؟ کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ غم کیسا ہے اور ام فروا کے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ لیکن میں اتنا عرض کروں گا کہ بی بی آپ پریشان نہ ہوں، خدا رکھے ابھی حسین کا سایہ قائم ہے، ابھی عباس جیسا بھائی موجود ہے، ابھی تسکین دینے کے لیے شہزادی زینب ہے، ابھی بچوں کو بہلانے کے لیے بی بی ام کلثوم ہے، ابھی خواتین کا مجمع ہے، ابھی ہاشمی گھرانے کی عورتیں موجود ہیں۔ بی بی ابھی غم ایک ہے اور غم گسار بہت، ماتم ایک ہے اور ماتم دار بہت، صدمہ ایک ہے اور تسکین دینے والے بہت، مگر اس وقت کیا کیجیے گا جب سارا ماحول غمزدہ ہوگا؟ جس بی بی کو دیکھا کسی کی مانگ اجڑ گئی، کسی کی گود خالی ہو گئی، کسی کا جوان بیٹا مارا گیا، کسی کا بھائی شہید ہو گیا، کسی کا سقہ ذبح ہو گیا، کسی کا فدیہ میدان سے پلٹ کر نہیں آیا، ہر طرف غم، ہر طرف مصیبت، ہر طرف لاشیں، ہر طرف کوہ علم، ایسے میں آپ کے لال کا پامال جنازہ آئے گا تو کیا کیجیے گا؟ اور جب مقتل میں آپ کی گود کے پالے کا ہاتھ چچا پر قربان ہو کے ہاتھ آپ کی گود کے پالے کے ہاتھ چچا پر قربان ہوں گے تو کیا عالم ہوگا؟ اور بی بی آج آپ کا کمسن فرزند یتیم ہوا ہے تو خدا رکھے تسکین دینے والے ہیں، بہلانے والے ہیں، گود میں کھلانے والے ہیں، مگر بی بی جب کربلا میں سکینہ یتیم ہوگی تو اس وقت کا عالم ہی عجب ہوگا، نہ کوئی تسکین دینے والا، نہ کوئی پرسہ دینے والا، گھر میں رہے تو خیمے میں آگ، نکلنا چاہے تو دامن میں آگ، خواب پر بیٹھ جائے تو ظالموں کے تماچے، گھبرا کر باپ کی لاش کے قریب جائے تو شملے ملعون کے تازیانے، زمین کربلا کا زلزلہ، سکینہ کی فریاد، بابا شمر نے تماچے مارے، بابا چادریں چھن گئی، بابا گوشوارے اتار لیے گئے، بابا خیموں میں آگ لگ گئی، بابا آپ سو رہے ہیں اور سکینہ جاگ رہی ہے، بابا وہ سینہ کہاں ہے جس پر میں سویا کرتی تھی؟ یا آپ کے سینے پر تیر کیسے ہیں؟ یا آپ کا جسم زخمی کیوں ہے؟ بابا یہ آپ کے جسم پر سر کیوں نہیں ہے؟ بابا 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 وہ بچی جو اندھیروں میں سحر ڈھونڈتی تھی، باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی سر ڈھونڈتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس کوشش اور اس کاوش کو قبول فرمانا۔ پروردگار عالم اس کو پڑھتے ہوئے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما دینا۔ بار الہ
امام حسن مجتبیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یہاں پر داستان عظیمت امام حسن مجتبیٰ ختم ہوتی ہے۔ پیج نمبر 181 ہے کتاب محافل و مجالس کا۔ اب ہم اپنی دوسری ریڈنگ میں داستان عظمت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔